बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। एक खुशगवार सुबह और नए शुमारे के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रोग्राम दुआ और दवा, और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। लाइव प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में बीमारियों और माजूरियों की एक बड़ी वजह डिप्रेशन है। दुनिया भर में हर तीसरा शख्स और मजमूई तौर पर 30 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार हैं। जहन पर दबाव या डिप्रेशन के अमूमी वजूहात में काम की ज़्यादती या किसी शय या मकसद की हुसूल में नाकामी है। ताहम बाज़ औक़ात इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती है और ये किसी भी उम्र के फ़र्द को कभी भी हो सकता है। हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि डिप्रेशन में सिर्फ उदासी ही नहीं, बल्कि अगर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं और मामूली बातों पर लोगों से झगड़ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन की अलामत है। डिप्रेशन का शिकार अफराद उदासी, नाउमीदी, मायूसी और काम में गैर दिलचस्पी, जिस्मानी तौर पर थकन या कमज़ोरी महसूस करता है। तिब्बी माहिरीन डिप्रेशन से बचने के लिए कई अद्वियात और तरीके बताते हैं, और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको दुआओं के ज़रिए डिप्रेशन के इलाज से वाकिफ़ कराएंगे। आज हमारी रहनुमाई के लिए लखनऊ से मौजूद है मौलाना हारून निज़ामी, जो आलिम दीन हैं और दारुल उलूम फिरंगी महल से भी मुंसलिक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बहुत खैर बरकातहू। मकदम आपका मौलाना साहब। प्रोग्राम में एक ऐसी बीमारी आम हो रही है जिससे बेशतर अफराद मुतासिर हैं, और वो है जहनी तनाव या डिप्रेशन। तिब्बी माहिरीन तो इसका इलाज बताते ही हैं और तिब्बी माहिरीन से सलाह भी लेनी ही चाहिए इसके बारे में, लेकिन उसके अलावा दुआओं के ज़रिए जहनी तनाव और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया के अंदर पैदा किया, और जो भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर परेशानियां आती हैं और मुश्किलात आती हैं या आसानियां आती हैं, ये अल्लाह ही की तरफ से होती हैं। जहाँ तक सवाल है डिप्रेशन का, तो जाहिर सी बात है ये इंसान की सोच से होता है। इंसान कभी कारोबार को लेके सोचता है, कभी बाल बच्चों के कारोबार को लेके सोचता है, कभी अपने और जो घरेलू मसाइल हैं उन मसाइल को अपने जहन में इंसान सोचते सोचते फिर एक डिप्रेशन का आदमी मरीज बन जाता है। लिहाजा जितने ही आदमी सोचता चला जाता है, सोचता ही चला जाता है, ये मर्ज उसका बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी इरशाद फरमाया कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ का तसव्वुर हमेशा करते रहो कि जो हमारी ज़िंदगी में आसानी आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है, जो परेशानी आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि तुम्हें ज़र्रा बराबर अगर नुकसान पहुँचा तो ये मेरी तरफ से है, अगर तुम्हें ज़र्रा बराबर नुकसान पहुँचा तो ये मेरी तरफ से है। लिहाजा इंसान को अपने कारोबार से, अपने बाल बच्चों की टेंशन से, इन चीज़ों से जहन हटाकर उसको ये कहना चाहिए तवक्कलतु अलल्लाह, कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। जब इंसान का अकीदा, इंसान का ईमान और इंसान की सोच अल्लाह की तरफ होती है कि नहीं, जो अल्लाह ने किया वो अच्छा ही किया, जो अगर परेशानी है अल्लाह की तरफ से, मुसीबत है अल्लाह की तरफ से, तो धीरे धीरे इससे इस मर्ज से भी इंसान छुटकारा पा जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इंसान जब दुनियावी चीज़ों पे ज़्यादा सोचता है तो डिप्रेशन का मरीज हो जाता है, और जब अल्लाह की ज़ात आली के ऊपर इंसान सोचना शुरू कर देता है तो इन सारी चीज़ों की टेंशन इंसान की ख़त्म हो जाती है। वो कहता है कि ये तवक्कलतु अलल्लाह, जो अल्लाह ने किया सही किया। दूसरी बात, अगर किसी बहन के अंदर, किसी भाई के अंदर ये तकलीफ़ है तो उसको चाहिए कि वो कोशिश ये करे कि वो 24 घंटे बावजू रहे। बावजू एक किताब है तिब्ब नबवी जदीद साइंस, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंसान जब बार बार वजू बनाता है तो उसके जहन में जो चीज़ें बैठी रहती हैं, जो सोच रहती है, वो चीज़ें निकल जाती हैं।
تو سب سے اول اس کا عمل یہ ہے کہ وہ باوضو رہے، بار بار اس کو وضو بنانا چاہیے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، توکلت علی اللہ، جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ مرض ختم ہو جائے گا. جی، پروگرام میں پہلے کالر کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لکھیم پور کھیری سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. فرمائیے. ہلو، میں لکھیم پور کھیری سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. ہماری بہو کے بچے جو ہے 2 پیٹ میں ختم ہو گئے. اچھا. اور ایک لڑکا ہوا تھا، وہ جو ہے 3 دن زندہ رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بچے جو ہے سمے پہ نہیں ہوتے، پہلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 3 دن زندہ رہا، پھر وہ بھی جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. مفتی صاحب جواب دیں گے، مولانا صاحب جواب بچہ دیں گے. سمجھ پہلے ہو جاتا ہے. آپ کو ایسی دعا بتائیں کہ بچہ سمجھ سے ضرور پہلے ضرور نہ ہو اور انشاءاللہ. زندہ رہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی، بہن کو چاہیے کہ ان کو بہتر یہ ہے کہ جس وقت حمل ٹھہر جائے یا مطلب پیٹ میں بچہ ہے تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے. روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اور پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ جو تکلیف یہ بتا رہی ہیں چیز ختم ہو جائے گی اور اپنے ٹائم مقررہ کے اوپر انشاءاللہ پیدائش ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے؟ کہاں سے؟ ہاں میں ٹی وی سے بول رہی ہوں. بھائی جان میرے نا ایک تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. ہلو، میرا نا ایک سوال ہے. جی. میرا بیٹا ہے غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں چاہتی ہوں اس کے لیے کوئی بیٹی کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا، غیر مذہب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جی بیٹا اگر ان کے پاس رہتا ہے تو بہتر یہ کہ وہ شکر کے اوپر سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے بیٹے کو کھلا دیں. اور دوسرے جب یہ لیٹیں بستر کے اوپر تو 101 بار پڑھ لیں یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو. یہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹے کا تصور کر لیں تو انشاءاللہ ادھر سے نفرت پیدا ہوگی اور ان کی طرف دل ان کا مائل ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، میں 2-2.5 سال سے میں بے روزگار ہوں. جی. اور کوئی بھی ذریعہ نہیں بن رہا ہے. ویسے نماز بھی پڑھتا ہوں میں کبھی کبھی، اور وہ جو حضرت جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ بھی میں عمل کر رہا ہوں. جی. تو میرا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا قرضہ بھی اتر جائے اور میرے کو حلال رزق عطا قرض اتر جائے اور بے روزگاری ختم ہو جائے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو. شکریہ صاحب. جی بہتر یہ ہے کہ ان کو بھائی کو چاہیے کہ یہ 2 عمل کرے تو انشاءاللہ یہ پریشانی ان کی دور ہو جائے گی. سب سے اول کہ یہ چاشت کی نماز کی پابندی کرے، چاشت کی نماز پابندی کریں. اور دوسرے کوشش یہ کریں کہ ان کو 5 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے. صبح سے لے کے شام تک یا کسی ایک بیٹھک میں 5 تسبیح استغفار کریں اور چاشت کی نماز کی پابندی کریں. اللہ کی ذات سے امید تکلیف ان کی دور ہو جائے گی. آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں. فرمائیے. جی میں پوچھ رہا ہوں صحت کے بارے میں. تھوڑا سا آپ زور سے بولیے. جی میں پوچھ رہا ہوں تھوڑا صحت کے بارے میں. تھوڑا صحت کے بارے میں. جی ہاں صحت تھوڑی خراب ہے. طبیعت خراب رہتی ہے آپ کی؟ کس طرح سے خراب رہتی ہے؟ جی اور ایک سوال ہے. جی. اور یہ میں پوچھ رہا تھا نگار اور شہنواز میں. کیا چیز؟ نگار اور شہنواز. نہیں سمجھا. دوسرا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا مسئلہ یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ صحت کے بارے میں جو پانی پہ بتائے تھے دعا وہ دم کرنا.
ٹھیک ہے، طبیعت خراب، بیسک طبیعت خراب کے بارے میں ہاں جی، اور یہ پوچھو. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اور یہ نگاہ جی بہتر ہے کہ ان کو چاہیے کہ یہ صبح اور شام ایک دعا اس سے پہلے میں نے بتائی دیا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی. اس دعا کو صبح 40 بار اور شام کو 40 بار پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ یہ بیماری ان کی دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم سے بات کریں فون پہ تو ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے اور تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ آپ کی آواز صاف سنائی دے، مسئلہ صحیح سے سنائی دے. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041922154 اور 9989974324. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں چدوسی سے بول رہی ہوں نفرین. فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں نے آپ نے جو صورت بتائی تھی رشتے کے بارے میں، جو رشتہ نہیں مطلب آتا تھا رکتا نہیں ہے، وہ رشتے تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اب ایک رشتہ ہے کسی نے بتایا ہے جی، لیکن ہم جمعے میں یا ہفتے والے دن دیکھنے جائیں گے. آپ ایسی دعا بتا دیں جو مطلب ہمارا رشتہ پکا ہو جائے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. اور ایک اور ہے، آپ جو ابھی مولانا صاحب نے یہ بتائی تھی مطلب ٹینشن کے لیے، وہ بھول گئی تھی میں، آپ دوبارہ سے بول دیں وہ دعا کو. ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. صحیح ہے. جی بہتر یہ ہے کہ جب یہ رشتے کے لیے جائیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے جائیں، یا لطیف ہو کی ایک تسبیح پڑھ کر تب یہ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کے اندر جو برکت دے گا اور ان کا رشتہ ملا دے گا. اور دوسرے میں نے ٹینشن کے لیے جو دعا بتائی تھی وہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھنا ہے. جی آپ نے دوبارہ فون کیا اس کے لیے شکریہ. لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے ہوئے چلیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی دعا چھوٹ جائے، سن نہیں سکے یا لکھ نہیں سکے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو یہ اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. آپ ان دعاؤں کو دوبارہ اطمینان سے سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں بڑودہ سے، سمیم ہمارا نام ہے. فرمائیے. ہمارا لڑکا آیا پر وہ اس کے جب چلتا ہے تو اتنا درد ہوتا ہے، پیشاب کی نلی میں پتھری پھنس گئی ہے تو درد بند نہیں ہے. پتھری کس چیز میں پھنس گئی ہے؟ میرے لڑکا ہے نا. نہیں، پتھری کس چیز میں پھنس گئی ہے؟ پتھری پیشاب کی نلی ہوتی ہے نا، اچھا پیشاب کرنے کی نلی میں. اچھا ٹھیک ہے. تو پیشاب کی نلی میں جی سمجھ گئے. اس سے درد بہت ہے. شکریہ. لیکن آپ سے گزارش یہ بھی کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیا کریں. جی مولانا صاحب پتھری کے لیے. پر اسے چلا. جی پتھری کے لیے صبح اور شام جو ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یہ دعا کو 40 بار صبح اور 40 بار شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ پتھری جو ہے وہ کٹ کے نکل جائے گی. دوسرے ان کو لیمو کا استعمال کرنا چاہیے. ایک لیمو اور اس کو پانی میں نچوڑ کے اس کو پلانا چاہیے. انشاءاللہ پتھری کے لیے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک بار پھر سے گزارش کی ٹی وی کی آواز بند کر کے اپنا مسئلہ بیان کیا کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہا ہوں. ہلو. ہاں ہلو. جی فرمائیے جناب. میں یہ بول رہا ہوں کہ میں کم سے کم 30-35 سال سے ہر ایک چیز کو ایمانداری اور ایمان سے نبھانا چاہتا ہوں. ہر کام مسئلہ بہت اچھے طریقے سے بات ہو جاتی ہے. جب کام سامنے آتا ہے تو بالکل الٹا ہو جاتا ہے.
مطلب آپ نبھانا چاہتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے آپ کا معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یہی مسئلہ آپ کا؟ بالکل، جب سامنے آتا ہے کام کرنے کا تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی بہتر ہے کہ جب یہ گھر سے نکلا کریں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، جب بھی یہ گھر سے نکلیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے، یا رؤوف کی ایک تسبیح پڑھ کر تب یہ گھر سے نکلے تو انشاءاللہ جن سے ان کے معاملات ہوں گے، جن کے سامنے یہ جائیں گے، انشاءاللہ وہ محبت سے پیش آئیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 جگہ سے پیسے ملنے والے ہیں جی، کچھ رکاوٹ آ رہی اس میں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کی برکت کے واسطے مجھے کوئی دعا بتائیے، یہ سوال ہے جی۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ گھر کے لیے؟ گھر کے برکت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے۔ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی جی جو پیسہ ان کا آنا ہے جو رکا ہوا ہے اس کے لیے پڑھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ صبح جو ہے 21 بار یہ دعا پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ جو پیسہ رکا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ گھر میں برکت کے لیے بہتر ہے کہ بعد نماز مغرب کے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، بعد نماز مغرب 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ تھوڑا سا زور سے بولیے۔ میں جموں کشمیر سے جی فرمائیے۔ ہماری بیٹی 10ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے، جب بھی اس کو ایگزام ہوتا ہے اس کی سانسیں رکتی ہے، بول رہے کہ مجھے پتہ نہیں سانسیں رک رہی ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ 10ویں کلاس۔ اچھا چھوٹی ہے، مطلب اس کی سانسیں رکتی ہیں، گھبرا جاتی ہے، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان سے گھبرا جاتی ہے۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو۔ جی بہتر یہ ہے کہ وہ بچی کو چاہیے کہ روزانہ وہ جو ایک تسبیح پڑھا کرے، یا علیم یا علیم یا علیم کو ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور بلکہ جب ان کے ایگزام شروع ہو جائے تو اس وقت جو ان کو پڑھنا چاہیے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ 11 بار پڑھ کے اور اپنے اوپر دم کر کے تب وہ بچی جائے، انشاءاللہ امتحان میں اس کو کامیابی ملے گی۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ایک تو ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اور ایک اور گزارش مجھے کرنی پڑ رہی ہے اب کہ تھوڑا سا نیٹ ورک ٹھیک اور آواز تھوڑی سی اونچی، تاکہ ہم کو آپ کا مسئلہ صحیح سے سنائی دے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے؟ جی عمران بول رہا ہوں جموں سے۔ فرمائیے عمران صاحب۔ جی میرا سوال ہے کہ کوئی حاجت پوری ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ حاجت روائی کے لیے؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی بہتر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ حاجت روائی کے لیے کہ ان کی کوئی بھی حاجت ہو اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے حل نکل جائے، تو ان کو 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی چاہیے، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ایک تسبیح پڑھنا، یا بعیدو ایک تسبیح پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی ان کی حاجت ہوگی اللہ پورا کرے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ سر ہم کشمیر سے بول رہے ہیں، کپوارہ۔ فرمائیے۔ میرا ایک سوال تھا مولوی صاحب سے کہ میں نے 2 بار پوچھا، 3 بار، مگر میرا سوال کا جواب نہیں ملا۔ فرمائیے۔ کہ جب بھی میت دفنا دیتے ہیں ہمارے مولوی صاحب، جنازہ کر لیتے ہیں، جی جنازہ کرنے کے باوجود جب سلام
کر کے پھر اس کو مولوی صاحب سے کہتے ہیں ہم کہ آپ اس کو دعا مانگو جی وہ اس دعا کو منع کر رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں مانگی جاتی ہے جب تک میت کو قبر میں اتار کے اس کے بعد مانگی جاتی ہے. کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے لیکن آپ کی شکایت پر میں یہ کہہ دوں کہ کل مولانا صاحب نے آپ کے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میت کو ہم جنازہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے مولوی صاحب قرآن دوران کہتے ہیں تو قرآن دوران ہمارے پرانے لوگ کہتے تھے قرآن دوران اس کے اندر قرآن پاک کے اندر ایک تھوڑے بہت پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ درود پڑھتے ہیں. درود پڑھ کے اس کے باوجود وہ پیسے مولانا صاحب کو دیے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے. یہ اس کا سوال کا میرے کو کلیئر جواب دیجیے. ٹھیک ہے ضرور جواب دیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی گور بھائی ان کے سوال کو تھوڑا آپ دہرا دیے میں صاف سمجھ لوں. پھر جب میت کو دفناتے ہیں ان کے یہاں تو ان کے جو آس پاس لوگ ہیں کچھ لوگ یہ منع کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مت مانگو دعا نہیں مانگنی ہے. دوسرا مسئلہ ان کے یہاں کہ جب ان کے یہاں روایت ہے کہ جب کوئی میت دفنائی جاتی ہے اس کے بعد قرآن شریف میں کچھ پیسے رکھے جاتے ہیں پھر یہ لوگ درود پڑھتے ہیں اور وہ پیسے کسی کو دے دیتے ہیں. اب ان کے جو لوکل مولانا صاحب ہیں وہ اس بات کے لیے منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. جی بہتر ہے کہ جب میت کو دفنا دیں تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا آگے کا معاملہ آسان کر دے. لہٰذا دعا کرنے کا حکم ہے کہ دعا کرو اور وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کو منع کیا گیا. ہاتھ اٹھا کے وہاں پہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں لیکن پیچھے سے اگر کوئی ہمارے غیر لوگ دیکھ لیں گے یا دوسرے لوگ دیکھ لیں گے تو یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی تو قبروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ان سے مانگ رہے ہیں. لہذا ایسے موقع کے اوپر آپ دل ہی دل میں پڑھیں بخشیں دعائیں کریں اور ان کو ثواب پہنچائیں. ثواب پہنچا جائے گا اور اس کے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے اس وقت جو ہے رکوع کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس وقت سجدہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ سامنے جنازہ ہے چاہے جتنے بڑے ولی کا جنازہ ہو صحابی کا جنازہ ہو اس میں رکوع نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی پیچھے سے ہمارے غیر لوگ دیکھ لیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ جنازے کے آگے جھک رہے ہیں جنازے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کے آگے جھک رہے ہیں. اس لیے ایسے موقع کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو منع کیا گیا ہے. آپ دل ہی دل میں پڑھیے بخشیے ثواب پہنچائیے لیکن ہاتھ نہ اٹھائیے. اور دوسرا جو بھائی کا سوال ہے کہ اس میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں ایسا کہیں سے کوئی روایت اس کی ہے نہیں کہ قرآن شریف پڑھا جائے پھر اس میں پیسے رکھے جائے. نہیں قرآن شریف پڑھا گیا اس کا ثواب پہنچا دیجئے. پیسے اگر آپ کو کسی کو دینا تو اپنی جیب سے نکال کے دے دیجئے اس وقت دے دیجئے بعد میں دے دیجئے ثواب کی نیت سے. ایسا پیسہ رکھنے والا رواج ہے یہ اور اس کی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. جی بالکل مولانا صاحب آپ نے بہت اچھے سے اس بات کی وضاحت کر دی. شکریہ اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اب آپ کو کوئی شکایت نہیں رہے گی. ایک اور کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے درد اتنا رہتا ہے بہت پریشان میں رہتے ہیں. پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اور بدن میں درد. دوا کھاتے تو کچھ اثر ہی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بہتر یہ ہے کہ جب بھی یہ دوا کھائیں تو دوا کے اوپر سورہ طارق ایک مرتبہ پڑھ کے دوا کے اوپر دم کر لیں پھر اس دوا کو کھائیں تو انشاءاللہ وہ دوا فائدہ کرے گی اثر کرے گی. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں یوپی سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. جی یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے کہ جو جمائی آتی ہے یہ اس کی علاج کیا ہے کیسے اس کو ختم کیا جائے؟ جمائی جو آتی ہے جی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور ٹھیک. اس کو جی مولانا صاحب. جی جمائی کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور چھینک کو اللہ نے پسند کیا ہے.
جمائی جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. فرمایا کہ جب جمائی آتی ہے تو شیطان جو ہے وہ ہنستا ہے. جب جمائی آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے. جمائی اگر آئی ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ داہنا ہاتھ ہم اس طریقے سے منہ پہ رکھ لیں اور اس کے بعد پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر داہنا ہاتھ کہیں مشغول ہے تو بایاں ہاتھ کو الٹا رکھنا چاہیے, بائیں ہاتھ کو الٹا رکھنا چاہیے اور اس کے بعد پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطان کی طرف سے جمائی ہوتی ہے. اللہ نے جمائی کو ناپسند کیا ہے. بہتر ہے کہ جمائی کو روکنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. اور چھینک کو اللہ نے پسند کیا ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, سبحان اللہ الحمدللہ کہنا چاہیے. جو جواب اس کا سنے وہ جواب اس کو دینا واجب ہوتا ہے, وہ کہے یرحمک اللہ. تو یہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, بچنا چاہیے. جمائی آ جائے دائنا ہاتھ رکھنا چاہیے اور اس کے بعد پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد شریف بول رہا ہوں صاحب. ابھی میں نے کوئی کیا تھا تو حضرت نے بھی میرے کو بتایا تھا 5 تسبیح استغفراللہ کی بتائی تھی اور چاشت کی نماز کا بتایا تھا. تو چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی سر شکریہ. جی ٹھنڈک کے موسم میں چاشت کا ٹائم جو ہے وہ 10 بجے شروع ہوتا ہے, 10 بجے شروع ہو جاتا ہے. لیکن گرمی کے موسم میں اس کا ٹائم جو ہے وہ 9 بجے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے, یعنی 12 بجے تک 12:15 تک رہتا ہے. اور چاشت کی نماز میں 12 رکعت ہے. اب بہتر ہے کہ اب اگر آپ کے پاس وسعت ہے, طاقت ہے, ٹائم ہے تو آپ 12 رکعت پڑھ لیں, ورنہ نفل نماز ہے 2 رکعت پڑھ لیں, 4 رکعت پڑھ لیں, 6 رکعت پڑھ لیں. جس طریقے سے آپ کے اندر جو ہے استطاعت ہو, ٹائم ہو, اس اعتبار سے پڑھنا چاہیے. حدیث میں ہے ایک بزرگ نے کہا میں نے روزی کو تلاش کیا تو روزی مجھے چاشت کی نماز میں ملی, لہذا چاشت کی نماز جو پابندی کرے گا اس کے اوپر روزی بارش کی طرح برسے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جناب جموں کشمیر سے محمد اشرف. فرمائے محمد اشرف صاحب. جناب ہاں ای ٹی وی کے ہم بہت شکر گزار ہیں, تو ہمیں بڑی معلومات ہوتی ہے. سر میرے 2-3 سوال ہیں مختصراً. سر ایک سوال ہے, اگر ہم جماعت کی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہاں کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہاں جو جن کی داڑھی بھی ہے وہ مانتے نہیں, تو سر اگر اس وقت مجبوراً بنا داڑھی والا نماز پڑھا سکتا ہے سر؟ اچھا ایک سوال سر. سر دوسرا سوال میرا ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا مگر ٹائم پھر کم تھا, کہ شادی جب لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کہیں بات چلتی ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام ملنا چاہیے, کہیں ستارہ کا مسئلہ ہے, ان کا ستارہ دیکھنا ہے, تو یہ کس حد تک صحیح ہے سر؟ یہ ہے دوسرا سوال. ٹھیک ہے. تو سر تیسری میرا سوال یہ ریکویسٹ ہے سر, بنا سونے کی ایک مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے, چاندی باقی پیتل کی وہ پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محمد اشرف صاحب. شکریہ کال کرنے کے لیے. اور آپ کو بتا دیں کہ اب یہ نیوز 18 اردو ہو گیا ہے. آپ کو اس مسئلے کا جواب ہم انشاءاللہ بریک کے بعد دیں گے. یہ لائیو پروگرام ہے, فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. جی مولانا صاحب, بریک سے پہلے محمد اشرف صاحب کا 3 مسائل ہیں. شادی کے وقت کیا ستارے جو ملاتے ہیں لوگ, کیا یہ جائز ہے, اور کیا مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ جی بھائی نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ نماز کے بارے میں, کہ وہ نماز اگر بغیر داڑھی والا کوئی پڑھا دے, تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو مشرع ہیں اور جن کے ایک مشت داڑھی ہے, بہتر مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر وہی نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی بنا کے اوپر کوئی اگر خسخسی داڑھی والا یا بغیر داڑھی والا نماز پڑھا دیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ جو جس کے مشرع داڑھی ہو وہی مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھے.
اور دوسرا جو بھائی کا سوال تھا وہ یہ کہ جو ستارے ملائے جاتے ہیں شادی کے وقت جو ہے ایک دوسرے کا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ سارے جوڑے ہم نے آسمان سے اتارے ہیں اور وہ جوڑے مل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی سارے جوڑے ملا چکا ہے. یہ ستاروں کا ملانا اور نام کا ملانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگ اپنے طور پر سمجھاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور تیسرا سوال جو بھائی کا تھا وہ انگوٹھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے سونے کو پہننا حرام قرار دیا ہے، عورت کے لیے سونا چاندی پہننا جائز قرار دیا گیا ہے. لہذا مرد اتنا سونا پہن سکتا ہے، اتنی چاندی، لہذا چاندی مرد اتنی پہن سکتا ہے کہ وہ بیچ کر ایک ٹائم کا کھانا کھا سکے. کہیں انسان پھنس گیا، سفر میں ہے ادھر، یا اس کا پیسہ چوری ہو گیا یا پریشانی کے اندر ہے، تو وہ اپنی چاندی کی انگوٹھی نکال کر بیچ دے. اتنی قیمت کی پہننا جائز ہے کہ ایک ٹائم وہ بھر پیٹ جو ہے کھانا کھا سکے. جی ہمیں امید ہے محمد اشرف صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں دہلی سے بول رہی ہوں، ترنم. جی فرمائیں. میں یہ مولانا صاحب سے ایک دعا کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. لگے جو ہم جیسے ایم سی ہوتے، ایم سی کے دوران میں جیسے قرآن کی وہ آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، شوگر کی دعا ہے یہ. تو میں 41 بار پڑھ کے، جیسے ہم ناپاکی حالت میں بھی ایم سی کے دور میں ہم پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور میری ایک اور مسئلہ ہے، وہ میری بیٹی ہے نا اریبہ رضوان، جی جی، وہ سیکنڈ آئی ہے، اس کو کیا ہے پیپروں میں. کیا ہے بیٹی کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا یہ دوسرا والا مسئلہ ہم صحیح سے سن نہیں سکے. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ جی جو دعا انہوں نے بتائی ہے وہ دعا قرآن مجید کی ہے، اور جس حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اس حالت میں قرآن شریف کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں. صرف اس حالت میں جب نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو یہ وضو بنا کے بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتی ہیں. لہذا جب وہ نماز کی پڑھنے کی حالت میں ہو جائیں پھر وہ جو ہے قرآن کی آیتیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں غلام نبی کشمیر. فرمائیں. ہاں عرض اس طرح ہے، میں جو بھی پڑھتا ہوں کتاب کو کھول کے پڑھتا ہوں تو 2 منٹ کے بعد میں بھول جاتا ہوں. مطلب کچھ بھی بھول جاتا؟ آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں یا قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں؟ میں تلاوت جب پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا یا کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو کھڑا ہوتا ہوں، کتاب کو حدیث پاک کی کتاب کو بند کرتا ہوں تو میں اس میں سے تھوڑا بہت یاد رکھتا ہوں، مگر جلدی ہی بھول جاتا ہوں. مطلب یادداشت کی غرض سے آپ دعا جاننا چاہ رہے ہیں. جی ہاں شکریہ. بہتر یہ کہ بھائی کو چاہیے کہ روزانہ 1 مرتبہ سورہ مدثر کی روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے اور پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ جو تکلیف یہ بتا رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. وعلیکم السلام. ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. ہاں ہلو. ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، خرچ داری میں تو بہت ڈوب گئی ہوں میں. بہت پریشانی ہے، بچے ستانا، گھر میں بہت تکلیف ہونا اور شوہر کی کمائی کم، ایسا بہت پریشان ہے. اس لیے کیا تو دعا. ٹھیک ہے شکریہ. جی بہتر یہ ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بعد 101 بار ان کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक तस्बीह सुबह बाद नमाज फज्र के इनको पढ़ना है और उसके बाद दुआ करनी है। और शाम को सोने से पहले ये सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सूरह मुल्क की तिलावत कर लिया करें, इंशाअल्लाह ये परेशानी अल्लाह दूर करेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हेलो, मैं मैसूर से बोल रही हूँ। फरमाइए। ये जो बोले थे ना चेहरे पे नूर आने के लिए, वो अल्लाह नूर समावाती, वो हर नमाज के बाद पढ़ना 11 बार या एक ही बार पढ़ना एक दिन में? अच्छा ठीक है, वो नहीं मालूम है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। और घर से बाहर जाने के टाइम पर कोई सी दुआ पढ़ते हैं वो बोलना। जी शुक्रिया। जी जी मौलाना साहब, जो दुआ मोहतरमा ने बताई है उसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है। इस दुआ को हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ना है। और जो घर से बाहर निकलने की दुआ इन्होंने पूछी है वो ये दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ घर से जब निकला करें तब पढ़ लिया करें। जी, आपको ये भी बता दें कि ये प्रोग्राम YouTube पर दस्तयाब होता है। कई बार आप दुआएं सुन नहीं सकते हैं या भूल जाते हैं या सही से लिख नहीं सकते हैं। आप टाइप करें YouTube पे दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स YouTube पर मिल जाएंगे, जहां पर आप दोबारा इन दुआओं को सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाएं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? हम हैं जनाब श्रीनगर से। फरमाइए। ये हमारी जनाजा है ना ये। जी हेलो। जी फरमाइए फरमाइए, हम सुन रहे हैं आपको। हमारी जनाजा है ना ये कोई लोग पता है ये अलहम्दुलिल्लाह शरीफ जहरन। नमाज जनाजा में क्या है? जहरन पढ़ता है ना अलहम्दुलिल्लाह शरीफ। हाँ, सूरह फातिहा। जी जी, ये इसकी जरा वजाहत कीजिए। इसकी क्या वजाहत? मसला मैं आपका समझ नहीं पाया। मतलब जनाजे में सूरह फातिहा क्या? सूरह फातिहा पढ़ता है ना जहरन। ठीक है, वजाहत कीजिए। ठीक है ठीक है। जी मौलाना साहब, क्या जनाजे के लिहाज से पूछ रहे हैं, क्या है? यह नमाज जनाजे के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती है। नमाज जनाजा में जैसे आपने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद आपको सना पढ़ना है। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये पढ़कर अल्लाह अकबर कहेंगे। फिर दूसरी तकबीर के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ के बाद उसके बाद दुआ आती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। ये दुआएं पढ़ के और तीसरी बार चौथी बार अल्लाह अकबर कह के आप सलाम फेर देंगे। नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी हमें, हेलो जी फरमाइए। हमारी जो माँ है ना जी, उसको थोड़ा दर्द है। किस चीज में दर्द है? और उसको थोड़ा दर्द है ना, घुटनों में दर्द है उसको। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। वैसे बेहतर होता है कि आप टीवी की आवाज बंद करके बात करते हैं। जी मौलाना साहब, घुटनों में दर्द के लिए जी, घुटनों में दर्द के लिए सूरह अलग को तेल के ऊपर दम कर लें और जहां तकलीफ है उसकी मालिश करें, इंशाल्लाह वो तकलीफ दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। हाँ, मुझे तीनों बेटियों के नाम के मायने पूछने हैं। एक का नाम अमरीन है, एक का नाम उर्फी है, एक का नाम अलीशा। आपने जब बेटियों के नाम रखे उस वक्त आपने मालूम किया था इनके नाम? नाम मालूम नहीं किया था, पढ़े हुए नहीं है हम तो। ठीक है। जी मौलाना साहब।
جی نام کے معنی تو بہتر یہ ہے کہ اپنے جو لوکل کے مفتی صاحب ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، ان سے معلوم کر لیں، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. بالکل. اب اس میں دعا اور دوا کا پروگرام ہے، اسی کو چلنے دیں. بالکل بالکل، یہی ہم ہر بار اپنے ناظرین سے گزارش بھی کرتے ہیں، اصرار بھی کرتے ہیں کہ نام کے معنی اور خواب کی تعبیر وغیرہ اس پروگرام میں نہ پوچھا کریں. لوکل آپ کے مفتی صاحب ہوتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام صحیح سے سن بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیسا اس کا ہجہ کیا ہے، املا کیا ہے یا کیا چیز ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ نام کی معنی اس پروگرام میں نہ پوچھا کریں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں ایک سوال پوچھنا بھول گئی. مولانا صاحب سے یہ پوچھیے کہ جو یہ تہجد کا ٹائم ہے رات کے کئے بجے سے کئے بجے تک رہتا ہے؟ تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ چلیں شاید ان کا فون ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب. جی تہجد کا ٹائم جب تک کہ فجر کا ٹائم نہ شروع ہو جائے اس وقت تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے، اور شروعات اس کی ہے کہ جب عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت تہجد کا بھی ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک نیند سو کے اور سونے کے بعد پھر یہ صبح اٹھیں 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، 4:30 بجے، اس طریقے سے اٹھ کے تہجد پڑھیں. لیکن اگر اٹھنا مشکل ہے تو سونے سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت یہ پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، تو انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جب عشاء کی نماز پڑھیں اور ان کو یہ گمان ہو کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گی یا سوتے وقت نہیں پڑھ پاؤں گی، تو عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت یہ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، ان کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. لیکن اعلیٰ اور بالا اور افضل بات یہی ہے کہ صبح اٹھ کے پڑھیں 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، وہ بہت ہی اچھی بات ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی فرمائیے. ہاں جموں سے بول رہا ہوں جناب. میں نے اوابین نماز اور چاش نماز کی فضیلت جاننی تھی جناب. اوابین اور چاشت کی نماز کے بارے میں آپ کو جاننا تھا. جی شکریہ، آپ کو جواب دیں گے تھوڑی دیر میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے. جی میری لڑکی ہے جی 28 سال کی. جی 1 مہینہ ہو گیا اس کی سردی مٹ نہیں رہی ہے، اور ایک روز چھوڑ کے ایک روز بخار چڑھ رہا ہے، اور مطلب دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جانچ بھی کروا لی، اسپتال کی دوائیاں بھی لے رہی ہے وہ، اور سردی نہیں نکل رہی ہے. مولانا صاحب کوئی دعا ضرور بتائیں گے آپ کو. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ پہلے جو مسئلہ تھا اوابین اور چاشت کی نماز کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. جی اوابین کی نماز کا ٹائم مغرب کی نماز کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے بس اس کے بعد اوابین کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس میں 6 رکعت ہے، 6 رکعت نماز ہے اوابین کی، 2 کر کے پڑھنا ہے. اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملے گا. چاشت کی نماز کا ٹائم میں نے بھی بتایا کہ 10 بجے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، اور وہ 12 رکعت ہے. جس نے چاشت کی نماز 12 رکعت پابندی سے پڑھی اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک موتی کا محل عطا کریں گے. جی اور 28 سال کی لڑکی ہے، سردی بہت زیادہ رہتی ہے، بخار بھی رہتا ہے. جی بہتر ہے اس کے لیے کہ یہ تیل کو لے لیں، اور تیل کے اوپر جو ہے لِإِلَافِ قریش، لِإِلَافِ قریشٍ إِلَافِهِمْ، اس صورت کو 7 مرتبہ تیل کے اوپر دم کر لیں، اور اسی تیل کو جو ہے ہلکا سا گنگنا کر کے مالش کریں، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے. مولوی صاحب سے اس سوال کرنا ہے. فرمائیں. یہ سفید داڑھی پہ ڈائی لگا کے نماز جائز ہے؟ آتی ہے سفید داڑھی پر ڈائی لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. جائز ہے. ہاں سر. جی
جی بہتر یہ ہے کہ اگر سفید بال ہیں ان کو کرنا ہے تو اس میں آپ جو ہے بالکل کالا ڈارک جو ہے یہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کوئی دوسرا ایسے لال ہے یا مہندی ہے اس طریقے سے جو ہے لگا کے پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، لہذا اس کے اندر الکوہل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں پانی پت سے ممینہ خاتون بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ میری بیٹی کے 3 بقرعید کے چاند میں شادی کیے تھے، پر وہ لے نہیں جا رہا، نہ فون کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، نہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی؟ ہو گئی تھی، 3 مہینے رہ کے آئی، ایک مہینہ 3 بار، بس اب نہ لے جاتا ہے نہ فون کرتا ہے نہ کچھ حال چل بھی نہیں پوچھتا۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ شکریہ آپ کا بھی۔ جی ان کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے 101 بار پڑھیں یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو پڑھ کے اور آنکھیں بند کر کے وہ اپنے شوہر کا تصور کر لیں، انشاءاللہ ان کو جو ہے لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہماری ایک بچی ہے جس کی سسرال والے اس کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور اس کا شوہر اس سے ذرا سی بھی محبت نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو کہنے میں رہتا ہے۔ اچھا، ہر پل بچی کو پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں بہت زیادہ۔ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ گھر بگڑنے کی ہمیشہ نوبت آتی رہتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ جی بالکل بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ جی مولانا صاحب۔ قرآن مجید کے اندر ایک دعا آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد یہ دعا کریں سب کے حق میں، انشاءاللہ ان سے محبت ہوگی۔ یہ دعا 6 سپارے میں لکھی ہے، 6 سپارہ جہاں پہ سلاس ہوتا ہے وہاں پہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ جی آج کل اکثر یہ اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ چھوڑ دیا یا میاں بیوی میں محبت نہیں ہے۔ تو جو بھی ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہو، آپ پروگرام میں اگر آپ کا فون نہیں لگے کسی وجہ سے، لائنز بزی ہوتی ہیں، تو آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے بہت مدت ہوا کہ گیس ہو رہے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے۔ وعلیکم۔ جی بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے گیس کی شکایت ہے۔ جی بہتر یہ ہے کہ یہ جب کھانا کھا لیں، کھانا کھانے کے بعد ان کو 11 بار پڑھنا یا باطنو، کھانا کھانے کے بعد 11 بار پڑھنا یا باطنو، اور اس کو ہتھیلی کے اوپر اس طریقے سے دم کر کے اس ہتھیلی کو پیٹ کے اوپر ان کو جو ہے مالش کرنی ہے 1 منٹ، انشاءاللہ گیس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی فرمائیے۔ ہاں جی میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ فرمائیے۔ ہاں جی وہ نا میری بھتیجی ہے۔ ہاں جی وہ نا کیا نام ہے 12 سال کی ہے، اس کے پیٹ میں ہمیشہ ہی درد رہتا ہے، بیمار رہتی ہے، وہ صحیح نہیں رہتی۔ اچھا ہاں جی تو کبھی کچھ پیٹ میں درد ہمیشہ رہتا ہے، کوئی کہتا ہے پیلیا ہو گیا، کالا پیلیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ ہاں جی بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو، اور 11 مرتبہ درود شریف صبح اور 11 مرتبہ درود شریف شام کو، یہ اتنا پانی پہ دم کر کے ان کو 11 دن پلائیں، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہوگی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ سر میری بیوی کو لگ بھگ 15 سال ہوئے، جی اس کو کمر میں درد رہتا ہے، کافی علاج کرنے کے بعد کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔
अब मौलवी साहब से कमर में दर्द रहता है? कमर में दर्द रहता है, वो बोलते कि दिस प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं। ठीक है, जरूर बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। यस। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये पूरी सूरत 7 मरतबा तेल के ऊपर दम कर ले और जहाँ पे कमर में इनके तकलीफ हो रही वहाँ पे मालिश करें, इंशाल्लाह कमर की तकलीफ दूर हो जाएगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। ये हमारे नंदोई ना बहुत शराब पीते, तो उनके लिए कोई दुआ बताइए। और शैतानी हरकत भी बहुत करते। शैतानी हरकत भी बहुत करते हैं, मतलब किस तरह की हरकतें? जी मौलाना साहब। जी, इनको चाहिए कि ये सुबह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 40 मरतबा पानी पे दम करके उनको पिलाएं, और शाम को 40 मरतबा दुरूद शरीफ पानी पे दम करके पिलाएं, तो इंशाल्लाह ये उनकी तकलीफ जो है दूर हो जाएगी। शराब से छुटकारा भी और बाकी जो उनकी हरकतें हैं उनके लिए यही दुआ है। ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं पानीपत से मोहम्मद इरफान बोल रहा हूँ। फरमाइए जनाब। मौलाना साहब से ये गुजारिश है कि दुआ बताइए, जो है मेरा पैसा फंस गया है जी, अगर जल्दी चल जाए प्यार मोहब्बत से। ठीक है, जरूर जवाब देंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, भाई का क्या मसला है, समझ में नहीं आया। इनके पैसे फंसे हुए हैं, अब बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये पैसे वसूल करना चाहते हैं। पैसे वसूल करना जी, बेहतर है कि इनको चाहिए सूरे वज़ुहा, सूरे ज़ुहा वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ये सूरत जो है बाद नमाज इशा इनको 11 बार पढ़नी है, और फिर जो है उनके हक में दुआ करें, तो इंशाल्लाह बआसानी सहूलत के साथ इनके पैसे मिल जाएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, फरमाइए। सर, मेरी बच्ची कुछ आपसे पूछना चाहती है मौलाना साहब से। बिल्कुल, बात मौलाना साहब सुन रहे हैं। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मौलाना साहब भी सुन रहे हैं आपको, फरमाएं। जी, जब हम नमाज पढ़ते उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ के अल्लाहुम्मा बारिक भी पढ़ के हम ये पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुल्मतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ठीक है, आपको जवाब देंगे। जी मौलाना साहब। नहीं, ये नमाज के अंदर ये पढ़ती हैं कि नमाज के बाहर ये पढ़ना चाहती हैं? नमाज के बाद, नमाज मुकम्मल करके दुरूद शरीफ पढ़ के क्या ये दुआ पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। नमाज के सलाम इन्होंने फेर लिया, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये अपनी दुआओं में भी पढ़ सकती हैं और ऐसे भी पढ़ सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं, पढ़ सकती। ठीक है मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आपको जाते हुए बता दें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इंशाल्लाह कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।